अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का टॉपिक है हम वोट किसको दें, पाकिस्तान वाले वोट किसको दें। और सबसे पहले हम पाकिस्तान की डिफरेंट पार्टी के बारे में आते हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को शुरू से कैसे चलाया और किन लोगों ने कुछ डेवलपमेंट का काम किया और किन को वोट देना चाहिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि मेरा काम इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी का है। मैं किसी भी पार्टी से लिंक नहीं करता, वो बात करूँगा जो आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए फ़ायदेमंद होगी। सबसे पहले हम पीपल्स पार्टी की तरफ आते हैं, जो कहती है कि हम गरीबों की पार्टी हैं और अपने नेशनल असेंबली के सारे उम्मीदवार जागीरदार खड़े करते हैं। कोई गरीब आदमी वो लोग खड़ा नहीं करते और गरीबों की सिर्फ पार्टी है, पार्टी नहीं है, यानी गरीबों का नुकसान है। और ऐसे ही पीपल्स पार्टी ने अपनी पॉलिटिक्स में मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान के साथ मिलकर इधर तुम उधर हम का नारा लगाया और रशियन फेडरेशन की एजेंट पार्टी है ये। पीपल्स पार्टी की नुसरत भुट्टो ईरान की बेला डांसर थी और भुट्टो ने उससे शादी की। भुट्टो रशियन फेडरेशन का एजेंट था, जिसने पाकिस्तान को रशियन फेडरेशन और इंडिया के इजराइल के कहने पर, डायरेक्शन पर दो हिस्सों में डिवाइड किया। और पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर हम गैस, हमारा वो पेट्रोल पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर ईरान वाले आकर लेकर, सिर्फ रिश्तेदारी, क्योंकि उन्होंने अपनी बच्ची दी हुई थी भुट्टो को, नुसरत भुट्टो, तो उन्होंने पेट्रोल तो लेना था। पेट्रोलियम हमारा पाकिस्तान का अपना था और इतना, यानी कि ईरान के पास पहले ही पेट्रोल है, लेकिन हमारा भी वो पाकिस्तान का सारा 200 किलोमीटर अंदर आके वो अपनी पाकिस्तान की हदूद के, यानी कि वो पेट्रोल लेके हमारा चला गया। हमारी आवाम भूखी मार रही है और ईरान तो हमें डैमेज, नुकसान करना चाहता है शुरू से ही पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान कहीं इस्लामिक कंट्री में आगे ना आ जाएं। और हम, ईरान रशियन फेडरेशन का एजेंट है। तो ये पीपल्स पार्टी के क्या बताएं, इसके बारे में मैं क्या डिटेल बताऊं, यानी कि इनका कैसे भुट्टो ख़ानदान का इंदिरा गांधी के ख़ानदान से रिश्तेदारी भी है। तो बात यह है कि उसके बाद हम आ जाते हैं जमात इस्लामी की तरफ। जमात इस्लामी कभी, आप हिस्ट्री में देख लें कि कभी भी इंडिविजुअल तौर पर ये खड़ी नहीं हुई। किसी न किसी दूसरी जमात के लाठी लेके सहारे से इसने अपनी वोट बैंकिंग की और अपना काम किया। यानी कि ये एक ऐसी जमात है कि जो परमानेंट कांस्टेंट जमात नहीं है। पॉलिटिक्स में जैसे पॉलिटिक्स करती हैं जमातें, इसका कोई कांस्टेंट इशू नहीं है। आज आए दिन इसका इशू बदला रहता है। कभी इसका इशू कश्मीर बन जाता है, उधर से कोई बम मारता है, उधर का इशू बन जाता है, उधर से कोई थप्पड़ मारता है, चपेड़ मारता है, उधर का इशू बन जाता है। यानी कि इसकी अपनी कोई प्लानिंग नहीं, अपनी कोई पॉलिटिक्स नहीं है जमात इस्लामी की। जमात इस्लामी की सारी पॉलिटिक्स बातिल निज़ाम की जो डायरेक्शन है उस पे है, यानी कि उस पे चल रही है। जैसे आप देख रहे हैं, अब भी फ़लस्तीन का इशू यहूदी ने पैदा किया और ये जमात इस्लामी उस इशू पर चल पड़े। और ऐसे ही ये डिफरेंट टाइम पर कभी फातिमा जना को वोट दे दिया, कभी मुस्लिम लीग को, नवाज शरीफ को आगे लाने वाले ये बन गए, कभी उनको ये 2 नंबर कहने लग पड़े, कभी, यानी कि इनकी पॉलिटिक्स कोई कांस्टेंट आप कहेंगे पॉलिटिक्स है। लोटे तो सबसे बड़े जमात इस्लामी वाले हैं। अब आप देखें कि इनको कौन अल्लाह रसूल के नाम पे वोट दे। इन लोगों ने लाखों सेंट्रल एशिया में जिहाद के नाम पर मर्डर करवाया और यानी कि वहाँ से फिर टेररिस्ट भी पैदा हुए। और मैंने अपनी बुक लिखकर पाकिस्तान के अंदर जो है टेररिज्म का खात्मा किया। मैं भी इन लोगों के अंदर रहा हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि अब लोगों ने जान तक अपनी दे दी, लाखों मर्डर करवा लिए इसके जमात इस्लामी के इनकलाब पर। अब इसको वोट कौन देगा? जानें दे दी, बकरों की खालें तक दे दी, घरों के पैसे दे दिए, चंदा इकट्ठे कर करके, दाना पक्का हर चीज़ दे दी इन लोगों को। ये मांगते ही रहते हैं। और इनकी पॉलिटिक्स क्या है? और कोई पॉलिटिक्स मुझे बताओ।
جماعت اسلامی کی کوئی کانسٹنٹ پرماننٹ پولیٹکس ہو، فحاشی زیادہ ہو گئی ہے تو جماعت اسلامی کی پولیٹکس فحاشی ہے، اگر غربت زیادہ ہو گئی ہے تو جماعت اسلامی کی پولیٹکس غربت بن گئی، یعنی کہ اس کی پراپر کانسٹنٹ پولیٹکس کوئی نہیں ہے۔ لوڈ شیڈنگ ہو گئی تو جماعت اسلامی کا نام لوڈ شیڈنگ پڑ گیا، یعنی کہ اس قسم کی اس کی پولیٹکس ہے کہ اس کا جو مقصد ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی بندگی میں لانا چاہتے ہیں، تو یہ چاہتے پتہ نہیں کچھ اور ہی ہیں۔ یہ ابھی تک تو ایک بندہ بھی لوگوں کی غلامی سے آزاد کر کے نہیں، آپ ہی غلام ہیں۔ آگے سے آگے مشرقی پاکستان میں اب تک ان لوگوں کو پھانسیاں مل رہی ہیں، جماعت اسلامی کے لوگوں کو، تو یہ تو اپنے بندوں کو مروں کو بھی نہیں پوچھتے، اور بعد کتنے لوگوں نے ان کے لیے قربانیاں دی، نوجوانوں نے، ہماری نسل نے۔ سینٹرل ایشیا کی 12-14 ریاستیں، ان کے لیے لاکھوں مرڈر ہوا، اور یہ ایران نے کتنا مرڈر کروایا، رشین فیڈریشن نے ہمارا نقصان کیا۔ اب دیکھیں نا، سارا نقصان سینٹرل ایشیا سے لے کے ایران عراق کی جنگ تک ساری رشین فیڈریشن نے کرائی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے، اور یہ رشین فیڈریشن کے ہم ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، اور رشین فیڈریشن سے سارے اسلامک کنٹری کی مشقیں فوجی پاکستان نے کروائیں۔ تو اب دیکھیں پیپلز پارٹی کی میں کیا بات کروں کہ وہ رشین فیڈریشن، اب تو رشین فیڈریشن نے اتنا گہرا جال پاکستان کے اندر پھیلا دیا ہے کہ ایک طرف سے رشین فیڈریشن کو، پیپلز پارٹی کو چھوڑو گے تو دوسری طرف آپ کو رشین فیڈریشن عمران خان کی صورت میں نظر آئے گی، دوسری طرف کو چھوڑو گے تو ولی خان، اور تیسری لسانی جتنی بھی علاقائی جتنی وہ رائٹس کی بنی ہوئی ہیں، یہ اپنا اتنے صوبے بناؤ، اتنے صوبے بناؤ، ہمیں مہاجروں کے حقوق دو، ہمیں سندھیوں کے حقوق دو، ہمیں بلوچیوں کے حقوق دو، ہمیں پٹھانوں کے حقوق دو، اس طرف کو آ جاؤ۔ یہ پولیٹکس ہو رہی ہے، پاکستان کی پولیٹکس نہیں ہے، یہ اسلام کی پولیٹکس نہیں ہے، یہ تو علاقائی پولیٹکس ہے۔ اور یہ حقیقت یہ ہے کہ آپ پیپل پارٹی سے آگے یہ روٹی کپڑا اور مکان کا ان لوگوں نے نعرہ لگایا، تو کیا ڈیولپمنٹ کی بھٹو نے، کیا کوئی صنعت کاری کے نظام میں یا دوسرے تیسرے نظام میں سسٹم میں بھٹو نے کیا روٹی کپڑا مکان دے دیا لوگوں کو؟ وہ تو ایک ڈرامے والا بندہ تھا، تقریر کرتا ہوا اپنا کوٹ اتار کے لوگوں میں پھینک دیتا تھا، یہ لو بھائی غریبوں کوٹ دے دیا، اپنی ٹوپی اتار کے پھینک دیتا تھا، یعنی کہ وہ تو ایک ایسا بندہ تھا۔ اور جب اس کو پھانسی ملنے لگی تو سب سے پہلے تو اس کی ٹانگوں سے جان نکلی، اس کو گھسیٹ کے لے کے گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو یہ ہے۔ جماعت اسلامی کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ جماعت اسلامی کے یعنی کہ شروع سے ہی جماعت اسلامی کا کام یہ ہے کہ پولیٹیکل ٹریننگ دیتی ہے، یونیورسٹی سے لیول سے، پنجاب یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس کو پولیٹیکل ٹریننگ دیتی ہے، اور جن کو ٹریننگ دیتی ہے وہ سارے ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹی میں چلے جاتے ہیں، جماعت اسلامی میں کوئی نہیں آتا۔ یعنی کہ آپ کوئی جاوید ہاشمی کو دیکھ لیں، بڑی انہوں نے ٹریننگ دی، بڑا کھینچا، مولانا مودودی نے بھی کسی طریقے سے، لیکن جاوید ہاشمی نے مسلم لیگ کو جوائن کیا اور اس میں یعنی کہ اپنا کام کیا۔ اور جماعت اسلامی ہو گئی تو اب طاہر القادری کی طرف آ جائیں، یعنی کہ اس کو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، چلو جی نواز شریف کے خلاف تو اگینسٹ کیس تھا، وہ باہر چلا گیا یا اس کا کیس کلیئر بھی ہو گئے، وہ ان لوگوں کے اب یعنی کہ اور معاملہ تھا۔ یہ طاہر القادری کو کیا ہوا؟ یہ کیسے کینیڈا میں جا کے شفٹ ہو گیا، اور اس کو کنٹینر پولیٹکس کا نام، اس نے کیسے اپنا آپ بنا لیا؟ یعنی کہ طاہر القادری پاکستان میں کنٹینر کے بغیر نہیں آ سکتا۔ ہم طاہر القادری کو کہتے ہیں جی امام انقلاب ہے، یہ ہے وہ ہے، اور یہ فلان ڈنگ ہے۔ اب دیکھو نا وہ کدھر بیٹھا ہوا، کیا کر رہا ہے، آئے نا پاکستان میں، کرے پولیٹکس آگے، تحریک منہاج القرآن ہے جی۔ اور کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ دوسری تیسری چوتھی کتنی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے اندر ہیں؟ یہ جو آپ لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے پاکستان کے اندر سسٹم کہ یہ مذہبی جماعتیں ہیں، یہ مذہبی دینی جماعتیں ہیں، یہ مذہبی سیاسی جماعتیں، بھائی پولیٹکس میں تو مذہبی تو ساری ہیں، پیپل پارٹی بھی مذہبی ہے، اسلام کو مانتے ہیں، مسلم لیگ والے بھی مسلمین ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہیں۔ جماعت اسلامی یعنی کہ کافروں کے ملک کے اندر کوئی ایسی جماعت ہے جو اسلامی ہے؟ یہ تو بالکل ایک چیٹنگ ہے، دھوکہ ہے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ کشمیر کے اندر بھی انہوں نے کتنا یعنی کہ عزت لوٹی جا رہی ہے جی، اپنا عزت دیکھو، عزت تو اس کو عزت تو نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں زنا بالجبر۔ اسلام کے اندر کہتے ہیں کہ یہ زنا بالجبر ہے، یہ اس کو عزت لوٹنا۔ بھئی اس کا مطلب آپ کی کوئی مرضی عزت لوٹ کے چلا جائے، یعنی آپ کی عزت محفوظ نہیں ہے۔
اس کو عزت لوٹنا نہیں کہتے، اس کو جناب الجبر کہتے ہیں۔ عزت لوٹنا ہمیں ہندو نے سکھایا ہے بھئی، ان کی ایک تو یہ کام کرو جناب الجبر، اور اوپر سے ان کو کہہ دو بھئی آپ کی عزت لوٹی گئی ہے تو عزت تو ساری اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ فلا عزت للہ جمیعا ورسولہ وتعزر وتوقر، ساری کی ساری عزت جمع کر کے اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ ان لوگوں کی قدرت سے عزت دو ٹانگوں کے درمیان عزت ہوتی ہے، بس یہ عزت ہے۔ اسلام کی عزت یہی رہ گئی ہے کہ جب کوئی آپ کا قرآن جلائے یا آپ کے دوسرا کوئی کام کرے تو آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ کی یہ عزت بھڑک جائے، اور اسلام کے جب بات ماننے کی آئے، جب اسلام پر قرآن پر چلنے کا اللہ تعالیٰ کا اللہ رسول کا حکم ہے، اس کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی کہ ہماری تو ہم ووٹ کس کو دیں؟ اینڈ پہ یعنی کہ جا کے بندہ جب سوچتا ہے دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ساری رشین فیڈریشن کی گیم ہے، امریکہ کا نام بدنام کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے تو یعنی کہ وار اینڈ ٹیررزم میں اسلامک ورلڈ کی بوسنیا سے لے کے افغانستان تک ہیلپ کی، اور کیونکہ عراق پہ بھی آگے اس نے بمبارمنٹ کی تو اسلامک ورلڈ کی ہیلپ کی کہ بھئی آپس میں اللہ رسول کو ماننے والے ہو، تم آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ اگر انہوں نے بمبارمنٹ کی تو ہماری کمزوری کی وجہ سے کی نا۔ یہ ایران کی جو پیچھے دم کو پھیتا لگاتا ہے رشین فیڈریشن، جس مرضی اسلامک کنٹریز پہ یہ بمباری شروع کر دیتے ہیں اور یہ وہ فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں، اس کو ختم کیا اس ایران نے۔ یہ مرگ بار امریکہ کہتا تھا کہ امریکہ سے دشمنی، یعنی ابھی امریکہ آیا بھی نہیں تھا ادھر، شاہ کے دور کے یہ امریکہ کے دشمن ہے۔ خمینی کی بات بتائیے، خمینی تو اچھا انسان تھا، لیکن یہ سارے رشین فیڈریشن کے ایجنٹ باقی انہوں نے پھر خمینی کی کیبنٹ بھی بلاک بھی بمباسٹ کر دی اور اڑا دیا، اور خمینی کا انقلاب بھی ختم ہو گیا، ایران عراق کی جنگ بھی ہوگی، عراق سے آگے عراق کو بھی انہوں نے گانڈو کر کے رشین فیڈریشن میں شامل کر کے کویت پہ حملہ کرا دیا، اور اسلامک کنٹری کا اپنا نقصان ہوا۔ اب اس کے بعد آپ آگے دیکھیں تو آگے کیا چل رہا ہے کہ ہم ووٹ کس کو دیں۔ اگر ہم گراؤنڈ ریالٹی پہ آئیں تو جب سے پاکستان بنا ہے، اس کی 80 سالہ ہسٹری میں ڈیولپمنٹ کا کام مسلم لیگ نون کے علاوہ اور کسی نے نہیں کیا، اور میں مسلم لیگ نون کا نہیں ہوں، میرے پاس تو آتے بھی نہیں ہیں، میری تو بات بھی نہیں سنتے، میں تو ایک سائیڈ پرسن ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ یعنی کہ مسلم لیگ نون کے دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ یلو کیب ٹیکسی کی سکیم چلی، بے روزگار نوجوانوں کو ٹیکسیاں ملی، 3 سے لے کے 20 لاکھ تک، یعنی کہ کتنے لاکھ تک قرضے ملے، اور اس کے علاوہ یعنی کہ انہوں لوگوں نے اگر IMF سے وہ لوگ قرضہ لینا جانتے ہیں، ساگ ڈار جیسے، تو وہ معاف کرانا بھی جانتے ہیں، ان کے پاس بڑے طریقے ہیں۔ اور حمید گل کا بھی یہی کہنا تھا، بھائی ان سے IMF سے قرضہ لے لو لے لو لے لو لے لو لے لو، جتنا لینا لے لو، بعد میں کہہ دو ہم نے نہیں دینا، جنرل حمید گل کا۔ یعنی کہ بھائی قرضہ لے کے اپنے کام کرو، بعد میں کہو نہیں دینا، یہ سود والا ہے، یہ گندا قرضہ ہے، ہم نے نہیں دینا۔ کون لے سکتا ہے ہم سے قرضہ ہو واپس؟ کوئی نہیں لے سکتا۔ بات یہ ہے کہ اب ہم کس کو ووٹ دیں، کدھر جائیں، کیا کریں؟ بیچارے لوگ جو دیکھیں بلوچستان میں جا کے اس نے بگٹی کو قتل کیا، مشرف نے، ہمارا اتنا اچھا یعنی کہ زبردست قسم کا ہماری نشانی بلوچوں کی، وہ پڑھا لکھا بگٹی، اس کو قتل کیا۔ کیا اس کے بعد گیس کی شارٹیج نہیں شروع ہو گئی؟ بگٹی کے قتل سے پہلے گیس کی کوئی شارٹیج نہیں تھی، بگٹی کے بعد گیس کی شارٹیج کیوں ہوئی؟ اب تو پائپ بلاسٹ بھی نہیں ہوتا، گیس کیوں نہیں آتی؟ پاکستان کے لوگوں کو یعنی کہ کشمیر کی طرح کرفیو لگا کے، ہمارے شمالی علاقہ جات میں بھی کرفیو لگا کے یہ PTI کی طرف آ جائیں کہ PTI جو ہے یہ مشرف کا بچہ آگے سے انڈا نکلا ہے۔ اس کو سلیکٹڈ کیوں کہتے ہیں کہ یعنی کہ سلیکٹ کی گئی ہے کہ یہ عمران خان کو یہ لے کے آئے صرف اپنی آرمی ڈیفنس کے لیے کہ ہم، اور رشین فیڈریشن سے شاہ محمود قریشی نے ساری خارجہ پالیسی چینج کر دی، بعد میں نواز شریف کی نون لیگ کی حکومت بھی آئی تو ہمارے یعنی کہ وہ اسلامک کنٹری سے جو تیل ملتا تھا ان سے سارے لنکس اس نے ختم کر دیے شاہ محمود قریشی نے۔ تو پاکستان میں مہنگائی کو وہ مسلم لیگ نون کیسے کنٹرول کر سکتی تھی؟ عمران خان نے ایسا اپنا نیگیٹو کریکٹر ادا کیا کہ پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کی معیشت کو، پٹرولیم پہ تو ساری معیشت ہوتی ہے، یعنی ہمیں تو پاکستان کو تو یعنی کہ پوری دنیا میں ایک
ایسا کنٹری تھا کہ سارے اسلامک کنٹری آدھی قیمت سے بھی کم قیمت پر تیل دیتے تھے، اور پاکستان کو کوئی مسئلہ پرابلم ہی نہیں تھا، الحمدللہ سارے کھاتے پیتے لوگ تھے اور اتنی مہنگائی نہیں تھی۔ آپ دیکھ لیں کہ مشرف کے بعد کتنی مہنگائی اور پیٹرولیم، بجلی کے بل اور یہ وہ۔ مشرف کا پیدا کردہ بچہ رشین فیڈریشن کا پیدا کردہ بچہ عمران خان ہے۔ اب وہ بلوچ اس کو عمران خان کو کیسے ووٹ دے دیں گے؟ جن بلوچوں پر ان لوگوں نے، غریب بلوچوں پر ظلم کیا، اور یہ جماعت اسلامی جو رشین فیڈریشن کے اگینسٹ لڑتی رہی، اس نے لوگوں کو اللہ کے نام کے اوپر لڑایا، 15 لاکھ پتہ نہیں کتنے لاکھوں شہید ہوئے، مرڈر ہوئے، رشیا نے کیمیکل ویپن یوز کیا، اور وہ جماعت اسلامی نے کروا کے اب یہ جماعت اسلامی رشین فیڈریشن سے ملی ہوئی ہے، وہ اسی رشین فیڈریشن کے عمران خان بلاک سے ملی ہوئی ہے، اور اسی سے، یعنی کہ اب جماعت اسلامی کس طرف جائے گی؟ زرداری کو اس نے برا کہہ دیا، نواز شریف کو اس نے برا کہہ دیا، عمران خان کو بھی اس نے کہا جی ایک ہی ہے، بعد میں پھر کہہ دیتے ہیں ہم عمران خان سے مل جائیں گے۔ یعنی عمران خان ادھر پیپل پارٹی کو چھوڑیں گے، رشین فیڈریشن کو، جماعت اسلامی والے تو عمران خان کے قدموں میں گریں گے، اور جماعت اسلامی کے پاس اپنا کوئی ووٹ بینک ہے نہیں۔ تو یہ تو ان کی پولیٹکس ہے۔ اب ہم ووٹ کس کو دیں؟ بھائی ووٹ اس کو دیں جس نے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے۔ میں ملیشیا میں 96 میں رہا، تو وہاں کی فاسٹ پارٹی ہے، پولیٹکس کی سیاسی پارٹی ہے، تو ان کے حاجی فاضل نور کے جو پریزیڈنٹ تھے ان سے میری بات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ملیشیا نے ترقی کیسے کی؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اصل بات کمیونیکیشن کی ہے، تو اس کی وجہ سے ترقی۔ میں نے کہا کمیونیکیشن کیا؟ بڑی دیر میں دیتا رہا ان کو، تو انہوں نے کہا کمیونیکیشن، یہ روڈ سب سے پہلے ملیشیا کے اندر سڑکیں بنی، اس کے بعد ملیشیا کے اندر یعنی کہ مارکیٹیں بنی، بزنس انسٹیٹیوٹ بنے، باہر کی کمپنیوں نے انویسٹمنٹ کی، وہی چیزیں جو یعنی کہ ملیشین، وہی نیشنل کی استری، اور وہی گاڑیاں پروٹن ساگا، پروٹن ویرا، جو یعنی کہ ٹوٹا کی انہوں نے اپنی بنانی شروع کر دی۔ تو اب ملیشیا کو دیکھیں کہ آپ نے، اس نے دعا پلو دعا 2020 کہتے ہیں، اس نے ایسے ترقی کی، اس نے اپنی بلڈنگز ایسی بنائی، یعنی کہ 35 منزلہ دعا پلو دعا اوپر لکھا ہوتا تھا، کہ جس میں وہ یہ صرف یہ پلاننگ کرتے تھے۔ میں 96 میں گیا کہ دعا پلو دعا تک 2020 تک ہم نے اپنی ترقی کمپلیٹ کر لینی ہے، اور اب انہوں نے اپنی کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ اور دوسری ڈیولپمنٹ کمپلیٹ کر لی ہے، اور سارے قرضے اتار دیے ہیں، ملیشیا آزاد ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ کرنے کی طرف تو یہ آتے ہی نہیں ہیں۔ وہ نہیں جی نواز شریف نے موٹر وے بنائی اور غریبوں کو کیا دیا، وہ موٹر وے بنائی اور غریبوں نے تو بند ہی نہیں ہونا، جو مرضی کر جو، چاہے پورے پاکستان کو سونے کا بنا دو، غریبوں نے تو یہی کہنا جی ہمیں ان کو کیا فائدہ چیزوں کا، غریب تو غریب کی سوچ بھی غریب رہتی ہے۔ آپ جب تک اپنی ڈیولپمنٹ نہیں کرو گے، جیسے ملیشیا نے کی، اس نے اپنا ٹارگٹ بنایا کہ ہم اتنی دیر تک اتنے سٹیپ میں اتنی ترقی کریں گے، اتنی ڈیولپمنٹ کریں گے، اور 2020 تک ہم کمپلیٹ کر جائیں گے۔ کوئی ایسی پارٹی ہے پولیٹیکل جس نے کہا ہے پاکستان کی ہم ڈیولپمنٹ اتنی دیر تک کمپلیٹ کر دیں گے، یا ہم نے ایسے کرنا ہے یا ایسے کرنا ہے؟ کوئی اب تک اگر نواز شریف کو مشرف باہر نہ بھیجتا، تو نواز شریف کی پالیسیز ایسی تھیں کہ کورین کمپنیز، تائیوان کمپنی، جیپنی کمپنی، چائنیز کمپنی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار تھیں، لیکن مشرف نے ہمارا بیڑا گرک کر دیا عمران خان کے ذریعے، اور ساری یعنی کہ اب رشین فیڈریشن سے ہمیں کیا ملنا ہے؟ کروڈ آئل، گندا تیل، اور دوسرا کیا رشین فیڈریشن سے ہمیں ملے گا؟ اس کی تو ٹیکنالوجی بھی اتنی گندی ہے، اس کی فریجیں ادھر کام نہیں کرتی، اے سی ادھر کام نہیں کرتا، یعنی کہ موٹی موٹی وزنی مشینیں، اور رشیا صرف اسلحے میں آ گیا، اور رشیا اسلحہ بیچ رہا ہے، رشین اسلحہ ہر جگہ پہ چل رہا ہے۔ نام ہم امریکہ کا لگا رہے ہیں، یہ امریکہ اسلحہ بیچنے آیا تھا افغانستان میں، وہ چلا گیا۔ امریکہ نے تو افغانستان میں جاتے ہوئے بھی کابل کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، تو دلی لا دی ادھر، یعنی کہ اب تو یعنی کہ وہ افغانستان والے اس لیے تو چپ کر کے بیٹھ گئے تھے کہ یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر رشین فیڈریشن نے گرایا ہے، اور ہمارے اوپر امریکہ کا اٹیک کروایا ہے، اس لیے امریکہ سے لڑو نہیں، چپ کر جو وہ پٹھان سیانے نکلے، وہ خاموش ہو کے بیٹھے رہے، امریکہ ادھر ادھر پھرتا رہا، دیکھتا رہا، جب اس نے دیکھا یہ تو رشین فیڈریشن کی چال ہے، ہمیں ادھر لایا گیا، تو وہ واپس چلا گیا۔ تو اب پاکستان کے اندر سوائے مسلم لیگ نون کے کسی اور پارٹی کا پریکٹیکل نہیں ہے کہ اس نے کوئی کمیونیکیشن بنایا ہو، انسٹیٹیوٹ بنائے ہوں، یا سڑکیں بنائی ہوں، یا پل بنائے ہوں، یا کوئی
آپ دیکھیں کہ کوئی قرضے دیے ہوں، کسانوں کو قرضے دیے ہوں، مسلم لیگ نون نے کسانوں کو قرضے دیے، نوجوانوں کو قرضے دیے، اور بزنس کے لیے کرنے کے لیے قرضے دیے، لوگوں کو خوشحال کرنے کی کوشش کی، اور ان لوگوں نے بھی یہ بعد میں گورنمنٹ سے قرضے معاف کروا لیے، آگے سے مسلم لیگ نے بھی یعنی کہ پوری ٹرائی کی کہ IMF سے قرضے معاف کروا لے۔ آپ لوگ یہ کیسے یعنی کہ آپ جماعت اسلامی کی بات مانتے ہو کہ جن لوگوں نے لاکھوں مرڈر کروایا، اسلام کے نام پر سسٹم کو چینج نہیں کر سکے، تو وہ کیا یعنی کہ ووٹ دینے سے سسٹم کو چینج کر دیں گے؟ یہ تو بھوکے ہیں، ان کو تو ابھی تک کوئی پروویژنل گورنمنٹ نہیں ملی۔ پروویژنل گورنمنٹ یعنی صوبائی وہ مرکزی پرائم منسٹر تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سراج الحق صادق امین ہیں۔ دیکھیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح ہے صادق اور امین کی۔ سراج الحق کو تو امین کسی نے بنایا ہی نہیں۔ امین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اپنی امانت رکھی جائے۔ سراج الحق پر تو پاکستان کی گورنمنٹ نے یقین نہیں کیا کہ یہ امین ہے، تو اس کو ہم امانت پاکستان کی گورنمنٹ کی سپرد کریں، تو یہ صادق ہے۔ صادق کدھر سے ہیں؟ یہ بار تو ان کی پولیٹیکل ڈائریکشن چینج ہو کے قبلہ چینج ہوا ہوتا ہے، ان کی کوئی ایک پولیٹکس تو ہے نہیں، تو کانسٹنٹ پولیٹکس نہیں ہے۔ تو یہ صادق امین کی اصطلاح کدھر سے یہ استعمال کرتے ہیں سراج الحق کے لیے؟ جماعت اسلامی کے لیے صادق امین ہے، پاکستان کے لیے صادق امین ہے۔ پاکستان نے تو اس کو پروویژنل گورنمنٹ کی امانت نہیں دی، اور صادق کدھر سے ہے؟ صادق تو اللہ اور صدق اللہ و رسول ہی، اللہ اور اس کا رسول سچا ہے۔ یہ لوگ جھوٹے ہیں، بزنس کر رہے ہیں اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر، زکوٰۃ۔ میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر کروں گا۔ میرا اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ آپ لوگ پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں۔ ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں نے ڈیولپمنٹ کا کام کیا، اور یہی کر سکتے ہیں۔ دوسری پیپلز پارٹی کے پاس بھی کوئی ایسی پولیٹیکل کیبنٹ نہیں ہے جو پاکستان کی گورنمنٹ کو چلا سکے، ڈرائیو کر سکے، کیونکہ آپ کے سامنے ہیں پیپلز پارٹی کا زرداری کا دور بھی آپ کے سامنے ہے، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے ہے، اور جماعت اسلامی کے پاس تو بلدیاتی کونسل کا بلدیہ کو چلانے کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا۔ یہ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، لوگوں کا کام نہیں کر سکتے۔ تو دوسرے نمبر پر یہ جماعت اسلامی کے اندر نیشنل اسمبلی کا یہ سراج الحق کو کہتے ہیں غریب ہے، غریب ہے۔ جماعت اسلامی کے اندر پیپل پارٹی سے بھی، مسلم لیگ سے بھی بڑے جگیردار لوگ یعنی کہ شوگر ملوں کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ یعنی کہ جماعت اسلامی ان لوگوں کو سیٹیں دیتی ہے جو یعنی کہ جگیردار ہے اپنے علاقے میں۔ غریب جماعت اسلامی کے رکن کو تو سیٹ بھی نہیں ملتی نیشنل اسمبلی کی، یا دوسری تیسری، دکھانے کو دے دیں گے، پتہ ہے ہم نے جیتنا تو ہے نہیں، چلو کسی غریب کو کھڑا کرتے ہیں، بتا دیتے ہیں جی جماعت اسلامی تو غریبوں کو بھی دیتی ہے سیٹیں۔ بھائی انشاءاللہ پھر ڈیٹیل میں بات ہوگی۔ میں مسلم لیگ نون کا نہیں ہوں، نہ میں ان کی کوئی الیکشن کمپین چلا رہا ہوں، میں پاکستان کے لیے بات کر رہا ہوں، اسلام کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو آپ اپنا ووٹ مسلم لیگ نون کو دیں۔ انشاءاللہ آگے کا قدم سٹیپ کیا ہے، ہم نے مسلم لیگ نون کو کیسے یوز کرنا ہے، آپ میرے ساتھ مل جائیں، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔